नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 68 आयत 32 टू 38 सूरत आले इमरान। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करनी है, अल्लाह की मोहब्बत को पाना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करना होगा, आपकी सुन्नत पर चलना होगा। मज़ीद अल्लाह और रसूल की अताअत के बारे में आयात को देखते हैं। फरमाया कुल अतीउल्लाह व रसूल, कह दीजिए अल्लाह और रसूल की अताअत करो। अताअत जो है कौल में भी और फ़ेल में भी, अताअत ज़ुबानी भी और अमली भी। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर वो मुँह मोड़ जाएं, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। यहाँ कुफ़र से मुराद कुफ्र असगर है, जो मिल्लत से तो शायद ना निकाले इंसान को, लेकिन ये भी कुफ्र ही की एक किस्म है। यानी जो अल्लाह और रसूल की अताअत नहीं करता, उससे मुंह मोड़ जाता है, अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता। पिछली आयत में था ना कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूल की पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। फिर यहाँ कहा कि सिर्फ पैरवी नहीं, अताअत भी करो, जो हुक्म मिले उसे मानो, अल्लाह का भी और रसूल का भी हुक्म मानो। और अगर नहीं मानोगे तो क्या होगा? मोहब्बत नहीं मिलेगी, और मोहब्बत से महरूमी कोई मामूली बात नहीं, वो भी अल्लाह की मोहब्बत। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। गारे सौर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपना पाँव कहाँ रखा हुआ था? जहाँ से बिच्छू ने आके आपको काटा था। तो ये मोहब्बत थी ना आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में किया। और उस एक रात की नेकियां हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सारी ज़िंदगी की नेकियों पर भारी थी। क्या था वो? मोहब्बत का सबूत था, जो उस मुश्किल तरीन वक्त में साथ दिया और तकलीफ़ उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम पहुंचाया। आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपके दीन के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने कितनी तकलीफ़ उठाई है? हमारे पास क्या सबूत है? हमारे नज़दीक सुन्नत कितनी अहम है। ना सिर्फ सुन्नतों पर अमल, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी को जानकर उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। क्या ये है हमारी ज़िंदगी में? इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को, इमरान की आल को तमाम जहान वालों पर। यहाँ पर अल्लाह ताला कुछ लोगों के चुने जाने का जिक्र फरमा रहे हैं। अगरचे तमाम लोग अल्लाह ही की मखलूक हैं, लेकिन ये भी अल्लाह ही की मशीयत है कि वो अपनी मखलूक में से, अपने बंदों में से, इंसानों में से जिसको चाहे दूसरों पर फजीलत अता करे, फ़ोक़ियत अता करे, उनको चुन ले, उनको अहमियत दे। और ये अल्लाह का अपना फ़ैसला है, वो जो चाहे करे, कोई उस पर एतराज़ नहीं कर सकता, कोई उससे नाराज़ नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने उन लोगों को चुन लिया अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी रसालत के लिए। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान थे, अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के बाप। उनको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया और अपनी रूह से फूंका, फरिश्तों से सजदा करवाया, इल्म अता किया, जन्नत में रखा, बेहतरीन लिबास अता किया, और जब उनसे भूल हुई तो उन्हें माफ़ किया, हदायत बख्शी। और दुनिया में भी वो ना सिर्फ इंसानों के बाप थे, बल्कि रहनुमा भी थे। नबूवत भी उन्हें अता की गई। इंसानों की रहनुमाई का काम वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद अहम शख्सियत नूह अलैहिस्सलाम है। वो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे। उन्हें एक तवील ज़िंदगी नसीब हुई, 950 साल तो उन्होंने नबूवत का काम किया। और 40 साल की उम्र में अगर उन्हें नबूवत मिली तो समझें कि 1000 साल के लगभग उनकी उम्र थी। नूह अलैहिस्सलाम ने शिर्क की तरदीद की, लोगों को बुतों की परस्तिश से निकाला, लेकिन जब लोग बाज ना आए तो आखिरकार अल्लाह का अजाब उन पर आया और सारी नस्ल जो है वो उस पानी में गर्क हो गई, सवाए चंद लोगों के।
پھر انہی سے آگے انسانوں کی نسل چلی تو انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ انہی سے آگے نسل انسانی چلی، انہیں بھی اللہ نے اپنے کلام کے لیے، نبوت کے لیے چن لیا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ کون تھے؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ نہ صرف انہیں چنا بلکہ ان کی آل کو بھی چن لیا۔ کس لیے؟ رسالت کے لیے، اپنے کام کے لیے۔ تو سب سے زیادہ پھر دنیا میں پیغمبر انہی کی اولاد سے آئے، بنی اسرائیل میں سے، اور پھر بنی اسماعیل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اس کے بعد عمران کی آل کو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہے، مگر بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مریم علیہ السلام کے والد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا مراد ہیں، کیونکہ یہ صورت وفد نجران کی آمد پر نازل ہوئی تھی۔ اس میں انہی کا ذکر ہے، اور چونکہ خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے معجزات وغیرہ کا ذکر ہے، تو زیادہ تر اسکالرز کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ اور پھر مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان سب کو تمام جہان والوں پر چن لیا، یعنی اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ساری میں سے اللہ نے ان کو چنا۔ قرآن میں آتا ہے، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام انسان برابر نہیں، آدم کی ساری اولاد ایک جیسی نہیں۔ اللہ نے مختلف انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی، کسی کو مال میں فوقیت دی، کسی کو علم میں، کسی کو ذہانت میں، کسی کو عقل میں، اور کسی کو خوبصورتی میں۔ کسی کو دین کا ایک بڑا حصہ ملا، کسی کو اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا، اور دین کی خدمت کے لیے چنا جانا باقی تمام چیزوں میں سے چنے جانے سے زیادہ افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ دور اسلام میں بھی اچھے ہیں۔ جب وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر لیں تو جو چیز انسان کو باقی انسانوں سے بہتر بناتی ہے وہ ہے دین کی حقیقی سمجھ، کہ انسان کو اللہ کی بات سمجھ آنے لگے، انسان کو اللہ کی پہچان ہو۔ اللہ کی پہچان جو ہے وہ ایسا انسان چنا ہوا انسان ہے، اور عالمین میں جنات بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، انسان بھی، اور باقی ساری مخلوقات بھی آتی ہے۔ تو جب اللہ نے ان کو چنا تو کس کس میں سے چنا؟ فرشتوں میں سے، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، اور سب سے۔ ویسے تو فرشتے اپنی تخلیق کے اعتبار سے کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، وہ چنے ہوئے ہیں آلریڈی، مگر یہ بات جانی ہوئی ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم انسانوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے ایسے لوگ چنے جن کو ساری مخلوق پر فضیلت دی، اور ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا۔ جب ایسی آیتیں پڑھتے ہیں تو اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے کام کے لیے چن لے۔ نبوت تو اب نہیں ہے مگر کار نبوت تو ہے نا۔ کار نبوت کیا ہے؟ نبیوں والا کام۔ نبیوں والا کام کیا ہے؟ اللہ کے کام کے لیے، کہ اللہ نے انہیں چنا تھا، اب وہ کام ہمارے ذمہ ہے، اللہ کے دین کو آگے پہنچانا، اس کی پہچان کروانا۔ پھر فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، اولاد ہے ان میں سے بعض میں سے، یعنی ان میں سے بعض سے تعلق رکھتے ہیں۔ ذریہ کا جو لفظ ہے اس کے اطلاق جو ہے اس کا نسل پر ہوتا ہے، اور بعض اوقات آباء و اجداد پر بھی ہوتا ہے۔ اصل میں اس کا روٹ جو ہے را بھی بتایا جاتا ہے، ذرا۔ تو ذرات جب بکھر جاتے ہیں تو اسی طرح نسل انسانی کیا ہے؟ بکھر گئی۔ تو یہ جو بکھری ہوئی نسل انسانی ہے ان کا آپس میں بھی تعلق ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان انسانوں میں سے ہیں، بندروں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تھیوری بھی پیش کی جاتی ہے کہ انسان ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ انسان بنا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ذریۃ بعضھا من بعض۔ تو پہلی بات یہ کہ انسانیت کے رشتے میں یہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بعضھا من بعض کہ ان کے اخلاق و کردار اور عادات و اطوار آپس میں ملتی جلتی ہیں۔
بعض جو لوگ عادات میں، خیالات میں، کاموں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، پھر ان کے درمیان ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے جو ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کئی ہزار سال۔ تو اتنے زمانے کے فرق کے باوجود کہا کہ بعض سے ہیں، ان کا باہمی تعلق ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ نسلی تعلق تو سب کا ہے، ایک نسلی تعلق تو سب کا ہے، سب آدم علیہ السلام سے ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ ان کے کام، ان کا مشن، ان کا مقصد، ان کا اخلاق، ان کے طریقے آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کیا جاننے والا ہے؟ فرمایا جب یعنی اللہ سن رہا تھا، جانتا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اذکروا، یاد کرو، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کا ذکر کیجئے۔ تو اس کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے کہ اللہ سن رہا تھا، جانتا تھا جب یہ بات ہوئی۔ کیا بات؟ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہنے لگی عمران کی بیوی، مراد ہے مریم علیہ السلام کی ماں، کیا کہنے لگی؟ ربی، اے میرے رب۔ چپکے اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی۔ کیا؟ انی نذرت لک، میں نے تیرے نام کر دیا ہے، ما فی بطنی محررہ، جو بھی میرے پیٹ میں، میرے بطن میں ہے وہ آزاد ہوگا۔ کس سے؟ میری خدمت سے، میرے حقوق سے۔ کسی کام کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ تیرے کام کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے۔ فتقبل منی، پس تو مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ تو سن رہا ہے، اور جو میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، تو سب سمجھتا ہے۔ تو دلوں کے حال اللہ تو جانتا ہے۔ انسان کو دوسرے کے دل کا حال نہیں پتہ ہوتا، مگر اللہ تو جانتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے، کیا مقصد ہے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ، جن کا نام حنا تھا، وہ ایک نیک عورت تھی۔ کافی عرصے تک ان کے اولاد نہیں ہوئی، ان کو اولاد کی تمنا تھی۔ اللہ نے ان کی گود ہری کی، اس دوران ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب سوچیں کہ ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور اسے عرصے بعد اولاد کی خبر ہو، وہ اپنی اولاد کو، اس کا جو بچہ ہے اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہوگا ایک عورت کے لیے، اور وہ اس وقت کیا سوچ ہوگی اس کی کہ یہ بڑے ہو کے میرا سہارا بنے گا، میری تنہائی کا ساتھی ہوگا، میرے بڑھاپے میں یہ کام آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم سب اولاد سے دنیا کے فائدے اور دنیا ہی کی توقعات رکھتے ہیں نا، مگر یہاں پر دیکھیں کہ یہ خاتون کس سوچ کی ہیں، کیسی اللہ والی ہیں، کیسی محبت ہے ان کے دل میں اللہ کی، کہ وہ کہتی ہیں یا رب یہ جو میرے پاس قیمتی ترین چیز ہے، کیونکہ ماں کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کا بچہ۔ تو کیا کہا؟ اے اللہ جو میرے پاس یہ قیمتی ترین چیز ہے، یہ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گی، یہ میں تجھے دے دوں گی، اسے میں اپنے سے بالکل آزاد کر دوں گی۔ ماں کا اپنے بچے کو آزاد کرنا کیا ہے؟ کہ اس سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھنا کہ یہ میرے بھی کسی کام آئے۔ تقبل منا، بس تو مجھ سے قبول کر لے، مجھ سے لے لے جو میں دینا چاہتی ہوں۔ پھر کتنے اچھے نام کے ساتھ اللہ کو پکارتی ہیں کہ انک انت السمیع العلیم، کہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے اس فعل کو، اس شوق کو، اس جذبے کو اتنی وقت اور اتنی عزت دی، اتنا آنر دیا کہ اسے قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اس کی سرگوشیاں، وہ باتیں جو اس نے رب کے ساتھ کی، وہ اللہ نے قرآن مجید میں لکھ دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں؟ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیجئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کوئی کتنا چھپ کر اچھا عمل کرے اور جو اسے اور اس کے رب کے درمیان ہو، تو رب
جس پہ چاہے اس کو کھول دے۔ یہ قرآن تو ان کے کتنے عرصے بعد اترا، انہیں تو معلوم نہیں کہ ان کا قصہ کون کون سن رہا ہے اور کیسا اثر ہو رہا ہے۔ وہ تو خلوص کے ساتھ صرف ایک نیت کر رہی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اصل چیز جو پسند ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص، کہ کوئی بندہ اپنے رب کے لیے کتنا خالص ہے۔ ایسا کیا ہوا اللہ سے؟ تو اللہ نے پھر اسے قبول کیا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور کچھ عرصے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، تو جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی اے میرے رب، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں کیا تھا کہ ان کو اللہ جو ہے وہ بیٹا دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا، کیونکہ بنانے والا ہی اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تمہاری نظر وہ دعا قبول نہیں کی۔ ہاں، اسے لڑکی ہی ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ فرمایا لیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ یہاں جو کام ایک لڑکی سے لیا جائے گا وہ ایک لڑکا کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کیا کام جو اللہ نے مریم علیہ السلام سے لینا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت۔ مرد بہت سے کام کر سکتے ہیں مگر اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ تو بہت ہی میننگ فل نیم رکھا انہوں نے اپنی بچی کا، جس کا مطلب ہے عبادت گزار اور خدمت گزار، یعنی ایک طرف اللہ کی عبادت کرے گی اور دوسری طرف بندوں کی خدمت کرے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں بھی اپنے بچے کا نام رکھ سکتی ہے، اس کا بھی یہ حق ہے، اور نام جو ہے وہ 7ویں روز کی بجائے پہلے دن بھی رکھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی جو ہے اولاد کو بھی شیطان مردود سے۔ بہت سمجھدار ماں تھی۔ شیطان چونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے تو انہیں سب سے پہلے فکر اسی کی ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ بچی کو بلکہ اس کی اولاد کے لیے بھی دعا کی۔ یہاں سے دعا کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو دعا دیں تو پہلے اسے اور پھر اس کی اولاد کو دیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس عورت کی باتوں کو، اس کی دعا کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، کیسے اس کی چھوٹی چھوٹی جو ہے ڈیٹیل ہمیں بتا رہے ہیں، کیسے دعا کی اور پھر وہ بچہ پیدا ہو گیا، پھر کیسے اپنے دل کا حال بتا رہی ہیں اور دل میں باتیں کر رہی ہیں۔ اللہ ان کی باتیں یہاں لکھ دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ سے کی ہوئی باتیں ہیں۔ ہمیں بھی اللہ سے باتیں کرنی چاہیے۔ زندگی میں کتنے واقعات اور باتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس سے شیئر کریں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ہر ایک سے کر بھی نہیں سکتے، تو کچھ لوگ سمجھتے نہیں، تو اللہ تو آپ کی دل کی بات سمجھتا ہے نا، انسان تو کبھی نہیں بھی سمجھتے، تو اور وہ جانتا ہے، اس سے کہیں، اپنے رب سے کہیں، وہ قدردان ہے۔ یہ ہم سب عورتوں کے لیے اس میں نمونہ بھی ہے۔ اللہ سے کی گئی یہ باتیں اتنی خوبصورت اور پیاری تھی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بس اس کے رب نے اسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ قبول کیا، یعنی اللہ نے قبول کر لیا، اور بہت خوبصورت قبولیت دی۔ اور یہ قبولیت اس وجہ سے خوبصورت تھی کیونکہ دینے والی کا دل خوبصورت تھا، اس کا انداز، جذبات خوبصورت تھے۔ ایک عورت کو آنر بخشا جا رہا ہے۔ یہ ان سب لوگوں کے لیے سبق ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، سنی نہیں جاتی۔ ان کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے، کیونکہ ہر بات اسی وقت قبول نہیں کر لی جاتی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو بہترین پرورش دی، بہت خوبصورت پروان چڑھایا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ فزیکلی بھی بہت جلد بڑی ہو گئی تھی اور عقل سمجھ میں بھی بہت بڑی۔ جیسے کچھ بچے
چھوٹی سی عمر میں اتنی ذہانت کی باتیں کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور عمر سے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ نباتن حسنہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ان کو والدین استاد بہت اچھے مل گئے جو ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہوا، کہتے ہیں جب یہ بچی پیدا ہوئی تو انہیں وہ ہیکل میں لے گئی اور کہا کہ میں نے تو یہ اللہ کے لیے نظر مانی تھی۔ پہلے تو وہ لوگ نہ مانے کہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ یہاں کوئی بچی رہے۔ اور جب انہوں نے جو تھی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں کچھ اپنے خواب سنائے، تو جو ہیکل کے نگران جو تھے وہ پھر اب سبھی کو جب ان خوابوں کا پتہ چلا تو سب کہنے لگے ہم رکھیں گے اس بچی کو، اور سبھی کو تھا کہ وہ بچی کی دیکھ بھال وہ کریں۔ اس پر قرعہ ڈالا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قرعہ نکلا، اور یہ مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اس کا کفیل بنا دیا اللہ نے زکریا کو۔ زکریا علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، وہ بے حد نیک انسان تھے۔ اللہ نے مریم علیہ السلام کو ان کی نگرانی میں دے دیا، وہ ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی زکریا علیہ السلام مریم کے پاس محراب میں داخل ہوتے، یعنی عبادت گاہ میں۔ اب ہوا یہ کہ 3 سال کی عمر میں وہ ہیکل کی خادمہ کی حیثیت سے قبول کر لی گئی تھی، یعنی ان کا الگ کمرہ تھا جس میں وہ عبادت کیا کرتی تھی، اور زکریا علیہ السلام ان کو وہاں جا کر دیکھتے تھے۔ وجدہا عندہا رزقا، تو وہ وہاں جب جاتے تو رزق پاتے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے۔ قولا یا مریم انا لکی ھذا، وہ کہتے اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس، یعنی حیرت کا اظہار کرتے کہ میں تمہارا کفیل ہوں، تو میں تمہارا خیال کرتا ہوں، تو یہ کون دے کے جاتا ہے۔ وہ شک نہیں کرتے تھے، حیرت کا اظہار کرتے تھے۔ وہ کہتی قولت ہوا من عند اللہ، وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آسمان سے اترتا تھا، جو بھی تھا وہ اللہ کی طرف سے سبب تھا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، تو یعنی ان گنت اور بغیر معاوضے کے دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے دعا کی کہ اگر ایک عورت پر اللہ کی اتنی نوازشیں ہیں، وہ سب دیتا ہے اس کو، تو پھر ہمیں بھی اسی کو پکارنا چاہیے۔ اب زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، وہ بھی اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، اور ہم اگر رزق یا اولاد یا کسی چیز میں کمی ہو تو کبھی انسانوں، کبھی بتوں اور کبھی قبروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کوئی نہیں دے سکتا، صرف اللہ ہی کی ذات ہے، پیغمبروں کو بھی وہی دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی عمر کافی ہو گئی تھی اور ان کی اولاد نہ تھی۔ فرمایا قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ حبلی، ہبہ کرنا، ہدیہ دیا جاتا ہے محبت بڑھانے کے لیے، اور ہبہ کیا جاتا ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور پاکیزہ نیک اولاد، اور نیکی کس میں، اقوال میں، افعال میں، دیکھنے میں بھی، اخلاق میں بھی اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پاکیزہ اولاد کے لیے دیکھیں ان کی دعا کو، اور ہم کیا دعا کرتے ہیں یہ بھی سوچا کریں، اور کیسی، اور ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے اولاد کا، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ فرمایا انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اس دعا میں ہم دیکھیں آپ کو کتنا اخلاص نظر آتا ہے، حضور قلب نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، اور پھر اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارنا بہت ہی خوبصورت انداز ہے دعا کا۔ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر پھر اس کو دل سے پکارنا، تو پھر اللہ دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ دعا کے لیے حضور قلب ضروری ہے، اور اللہ کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارا جائے اور سچے دل سے اس کی دعا اس سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔